रबीउल अव्वल महीना पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का इसी महीने में, इसी रबीउल अव्वल में साथ में बोलो, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी। आना भी मुबारक है, बोलो आना भी और जाना भी। आना इतना मुबारक कि नबी आए तो हम आए, आप आए। नबी न होते तो न ये आसमान होते न जमीन होती। नबी आए दुनिया को वजूद मिला, नबी आए दरो दीवार को वजूद मिला, नबी आए समंदरों को वजूद मिला, नबी आए तो बर्रो बहर को वजूद मिला, नबी आए तो रहमतों की बहारें लेकर आए, नबी आए तो मगफिरत का सामान लेकर आए, नबी आए तो अजमतों के पहाड़ लेकर आए, नबी आए तो रिफातों मनकबत के किनारे लेकर आए। आए, आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक कि जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों के दरिया को बहाते चले गए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक। पूरा मजमा बोलेगा साथ में, नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो रबीउल अव्वल है ना, सीरतुन नबी पर सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, आजकल कुछ लोग फितना उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम बस चले तो गला दबोच लो उनका, जो कहते हैं कि अब कोई और नबी आने वाले हैं। आज बड़ा फितना चल रहा, कोई इमाम महदी बन रहा, कोई हजरत ईसा बन जाता, कोई कहता कि अब नबी हम हैं और आने वाले हैं। पूरा अहमदाबाद साथ में कहो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये हमारा अकीदा है, जरा जोर लगाकर बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला और हमको कोई और नबी की जरूरत भी, हमको कोई आसमानी किताब की जरूरत भी। अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, बोलो अल्लाह ने फरमा दिया, पारा नंबर 22, अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी आखिरी नबी है। पूरा अहमदाबाद बोले ना, अब इस नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, इस कुरान पाक के बाद कोई आसमानी किताब आने वाली नहीं। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आज आपको एक बहुत अजीब और गरीब बात बताऊं, सुनोगे ना? सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमको पैदा किया, मेरे को आपको अल्लाह ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। बोलो ना, किससे पैदा किया? मिट्टी से। खनखनाती हुई मिट्टी, यानी कीचड़ बोलते ना, कीचड़, मिट्टी में पानी मिलाओ ना, वो ऐसी खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने मेरे को और आपको पैदा किया। और जब जिन्नात का नंबर आया तो अल्लाह ने उनको आग से पैदा कर दिया, हमको मिट्टी से और जिन्नात को जिन्नात देखा ना? देखा? हमारा कासिम भाई नहीं आया? ओ जिन्नात तो वहीं खड़ा है पर्दे के पीछे। देखो कैसा छुप गया, उसको मालूम है आज उसको बीवी घर में आने नहीं देगी कि मेरे अब्बा ने इंसान से शादी कराई थी, जिन्नात से थोड़ी कराई थी। अरे भाई साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? मिट्टी से। और जिन्नातों को किससे पैदा किया? जिन्नातों से अहमदाबाद वालों को डर लगता है? क्यों? बच्चों को नहीं लगता, बड़ों को लगता है? अरे बहुत डर लगता है मौलाना। मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं मौलाना बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना आपको घर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों? घर क्यों चेक करना? कहते हैं मौलाना एक रात आके हमारे घर पे सोतों से। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा रात होवे ठक 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 ऐसी आवाज आती है, कोई इधर से जाता कोई उधर से जाता। मैंने कहा कौन है? कौन? तो कहते आपको नहीं मालूम, वो जिन्नात, जिन्नात मामा, जिन्नात मामा। मैंने कहा वाह, वो मामा तू भांजा। अच्छा, जो जिन्नात घर में दिखता है उसको कोई निकालता नहीं, इतना बड़ा टीवी
ٹی وی بھی نہیں, اب تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے, میں کہتا ہوں ٹیوا, اس کو کوئی نہیں نکالتا جو اتنا بڑا جنات ہے, اور دوسرے جناتوں کے نکالنے کی فکر میں, اور ایسا لگتا کہ سارے احمد آباد میں جنات آ کے بس گئے. اچھا ایک ابھی عجیب غریب چلا ہے, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, ہے نا مولانا انجم؟ جس کو دیکھو جادو ہو گیا. ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا, کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا, کم وقت گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا, اب اس میں جادو کہاں بیچ میں آیا؟ ویسا ہے, دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جنات بھی آتا ہے, کیونکہ جنات آتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر جناتوں کا نام آیا, جناتوں کا ذکر آیا, بلکہ اللہ نے پوری سورہ جن اتاری پارہ نمبر 29 میں. اور جادو کا بھی معاملہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر. ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے, ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا, ایمان سے نکل گیا. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. تو ہے جادو, ہے جنات ہے, لیکن ہر ایک کو جادو جنات نے پکڑ لیا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر یہ تو میں دوسرے ٹاپک پر چلا گیا, پھر اصلی بات پر آ جاؤ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, بولو کس سے پیدا کیا؟ اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بیان میں صرف بچے لوگ ہی ہے. کم بخت اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائے کو نہیں بولتے کچھ؟ بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ رحمان میں. سورہ رحمان تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لے. انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا. میں نے جناتوں کو آگ سے پیدا کر دیا. لیکن آج ربیع الاول میں ہم احمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے, اللہ یہ تو بتا دے, اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, آواز نہیں آ رہی میرے آقا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع الاول مہینہ. سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ کیونکہ میں کچھ کڑوا تو اب تک بولا بھی نہیں. نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. بیچ بیچ سنو نا بیٹا, آرام سے سنو. سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے کو آخری وقت بتا دیں نا مولانا, 11:15 بجے ہے. مولی انجم کب تک؟ یہ گھبرا رہا ہے, اس کو معلوم ہے. بھائی کون بولا فجر تک؟ لیاقت بھائی آپ بیٹھے نا. ارے آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھلایا, بہت اچھا کھلایا. مولانا حبیب صاحب آپ آئے نہیں, ورنہ لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا نا, یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا, نان ویج بھی آ گیا, ٹھنڈا بھی آ گیا, میٹھا بھی آ گیا. یعنی لیاقت بھائی نے کہا آج جتنا کھانا کھا اب مت آنا. اور میرے کو ایک بات بہت پسند ہے لیاقت, ایسا اگر میزبان ہو نا تو دل جیت لیتا ہے. میں نے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے, تو انہوں نے کہا ہم کہے کہ مالک تو آپ ہی ہے. اللہ ان کے اس جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی والدہ بیمار ہیں, دعا کریں. ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے, اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے. ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد, کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد.
एक मिनट दिमाग का सुकून नहीं मिलता माँ के जाने के बाद। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बिस्तर पर भी रहती है लेकिन उसकी आंखों से भी दुआओं के असरात नजर आते हैं। तो खैर मैं बात पर आ जाऊं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया इसी महीने में रबीउल अव्वल में। तो 8, बोलो कितने, 8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा बच्चा याद करके जाएगा ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है, कसम परवरदिगार की अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत बासआदत, हमारे नबी का दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते, जिब्राइल जाओ, हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है, लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम? बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात, मुकद्दस जमातें कभी नाफरमानी ना करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारा का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को फरमाया उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा और वहां से खाके शिफा लेकर आओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खाके शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाके शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्क लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया अल्लाह खाके शिफा भी लेकर आया हूँ मदीने की और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से जाफरान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? जाफरान। हजरत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का जाफरान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हजरत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा वो लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि व अबारिक व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ، وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پر گئی، وہاں سے پانی لے کر آئے۔ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے، اللہ خود بنانے والے فرماتے جس کا نام ہے رحیق۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پر جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ۔ اب پورا احمد آباد بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ حضرت جبرائیل نے 8 چیزیں لا کر رکھ دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا، لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا، لیکن بتاؤ نا یہ 8 چیزوں سے کیا تیار ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ 8 چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے، بولو محمد الرسول اللہ، لیکن یہ 8 چیزوں کا کیسے استعمال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولوں؟ یعنی بولیں گے انشاءاللہ؟ ارے مولانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ نا کہ بولے، بولیں گے انشاءاللہ؟ بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا؟ معلوم ہے نا مولانا انجم ایک بیچارہ گیا ڈینٹسٹ کے پاس گیا، ڈینٹسٹ سمجھتے ہو؟ ایک قاسم ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ، وہ ایک اپنی بیوی کو لے کر گیا، ہو سکتا ہے یہ قاسم ہی ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر گیا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ کائے کو میرا گلے کا پھول کائے کو پھاڑ رہا بھائی تو؟ وہ ایک آدمی قاسم جیسا ہوگا، اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹسٹ کے پاس گیا۔ ڈینٹسٹ نے دیکھا دانت دیکھا، بولا کہ اس کے 2 دانت اور 1 داڑھ خراب ہے، 2 دانت اور 1 داڑھ، اور اس نے کہہ دیا قاسم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی 1000 روپیہ ہوئے گا نکالنے کا، 1000، کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، پھر نکالنا ہوگا، 1000 ہوگا۔ ہمارے قاسم بھائی نے 2000 کی پتی دی، کہا ساتھ میں زبان بھی نکال لے، جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ یہاں بھی سب لوگوں کو 2000 کی پٹی نکالنی پڑے گی۔ بھئی میرا سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کتنے اشیاء سے؟ اب کس سے کیا بنتا ہے آپ سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینے پاک کی خاک شفا کو منگوایا، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نے مدینے پاک کی خاک شفا کو منگوایا، اس سے میں میرے محمد کے جسم اطہر کو تیار کروں گا، میرے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کا بدن مبارک بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک، نمبر 2 میں نے جنت کا مشک بنایا، تو جبرائیل امین سن لو، میرے محمد کے جسد اطہر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا، جسد اطہر بنے گا تو مدینے کی خاک شفا سے بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زعفران منگائی، اس لیے کہ میرے محمد، میرے احمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر میں جو رگ مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی، وہ جنت کے زعفران سے تیار کی جائے گی۔
پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی چیز کافور منگوائی، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی؟ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوایا، اس لیے کہ میرے آنے والے محمد، میرے آنے والے مجتبی، میرے آنے والے بشیر و نذیر، میرے آنے والے حبیب، ان کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اب یہاں توجہ دینا بھائی، بچوں کو خاموش کر دو، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبل منگوایا۔ سنبل کے معنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، میرے نبی کے جسد اطہر پر جو داڑھی میں بال آئیں گے، جو سر پہ زلفیں لہرائیں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے نزدیک بال مبارک ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ جنت کا پودا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے 3 جگہ کا پانی لے کر آئے، معین کا پانی لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، سلسبیل کا پانی لے کر آئے، سبحان اللہ، رحیق کا پانی لے کر آئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا، جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا، میرے نبی کے مبارک منہ میں جو تھوک مبارک آئے گا، دنیا اسے پسینہ کہے گی، دنیا اسے تھوک مبارک کہے گی، لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا، 3 جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی کے جسد اطہر کو بنانا ہے تو مدینے کی خاک شفا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشک، نبی کے رگے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زعفران، نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور، اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا، اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا، منہ میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا۔ اللہ کی قسم جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا، جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا، قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں، وہ پسینہ نہیں، وہ جنت کی 3 نہروں کا بہنے والا پانی ہوگا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے ربیع الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پہچانو نا ہمارے نبی کو، پہچانو اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، بولو اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، بولو نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ دیکھو بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے. یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما اب کی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں. وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں. بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم. نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا. میرے دوستوں بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ارے وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. فرمایا عمر بلاؤ ان کو، بلاؤ. حضرت عمر گئے. میرے دوستوں جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو. ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے. میرے دوستوں وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا. اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں. ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے. بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے. کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے. حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی. بس وہ رونے لگے. ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا. آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے. بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. باقی میں گناہ بتانے والا نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا. تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا. لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا. اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا. ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا. میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے. اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے. میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں. مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں. تو میں چور ہوں. دنیا والے اور بھی چور ہوں گے لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا. اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں. اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا. اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا. میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو. چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا. عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا. میں نے کفن کو باہر تو نکالا لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا. شیطان نے مجھے بھڑکا دیا جو کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں. تو بھاگتا کہاں ہے؟ قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا. آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا.
بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا. میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور وہ صحابی کہتا دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا لیکن مجھے چین نہیں آیا. میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں, آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے. میرے دوستو یہ کہنا تھا. لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف. اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے. بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے. اتنا بڑا سنگین گناہ, اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا, تیرا معاملہ اللہ کے حوالے. وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے, جا تو اللہ کے حوالے. میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے. بھائی وہ انصاری صحابی وہاں سے, میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے, وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے. جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے. کتنے دن؟ اب سمجھنا 3 دن گزر گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حضرت عمر بھی بیٹھے, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے, بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے. بھائی کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے. سب سے پہلا سوال کیا, اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے. دوسرا سوال کیا, آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا. پھر سوال کیا, انسانوں کو کس نے پیدا کیا, جناتوں کو کس نے پیدا کیا, درندوں کو کس نے پیدا کیا, چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے. کہا جبرائیل صاف بات بتا دو, میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ, لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے, میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا. اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا, حضرت ابو بکر کو کہا, صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو, ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ. میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا. اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں. بھائی وہ سجدے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا, بھائی اٹھ جا, نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل, میں آگے آگے بڑھتا, تو میرے پیچھے چل. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے, یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے. میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے, اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا, اللہ نے کیا کہا, وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, میں عصر کی نماز پڑھاتا, تو عصر کی نماز پڑھ لے, عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے. یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے, عصر کی نماز شروع ہوئی. وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائی وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے, سجدے میں انتقال ہو گیا, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستو سننا, جو بھی معاملہ ہوتا, کفن کا معاملہ, جنازے کا معاملہ, جنازے کی نماز کا معاملہ, سارا معاملہ ہوا, یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. بھائی ان کو قبر
رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے, کیا اللہ کی مغفرت ہے, کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا, اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے, ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے, اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں کہو سبحان اللہ, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے, اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے, اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا, ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے, فرشتے جمع ہو گئے, اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا, بھائی اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا, سارے فرشتے جمع ہو گئے, تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائے, ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا, آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستو, ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستو, میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے, بے گناہ تو ہم سے بہت ہوئے, آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. جلیبی صبح صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے. 22 سال کے جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم, مرحبا مرحبا, آؤ آؤ, کیا ہوا, کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے, میں غریب ہوں, میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے, اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے, اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا, ہر جگہ سے ریجیکٹ, ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں, میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں, تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ. دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا اللہ کے رسول, میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہونے والے تو میں محنت کروں, نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں, اپنا کھاتا رہوں گا, پیتا رہوں گا, جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا. فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ, فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ, اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے, ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. تو جلیبی وہیں بیٹھے, کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے, میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں, بہت اونچا گھرانہ ہے, اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے, وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں, اکلوتی بیٹی ہے, خوبصورت بیٹی ہے, وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا, تمہارا کام ہے جانا, تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے, مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ, اور جا کر کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ, یعنی کس کے ساتھ, جلیبی کے ساتھ. تو جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا, گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم, وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی, بڑا گھر ہے ماشاءاللہ, وہ آئے, اندر آؤ, اندر آؤ, بیٹھو, نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا, وہاں کتنی ریالٹی تھی, ہماری طرف فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے, اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں, میں نہیں آیا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے, گھر کہاں ہے, سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ, آپ جاؤ, نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو, آپ کی شکل دیکھو, آپ کی صورت دیکھو, آپ کا کاروبار دیکھو, آپ کا خاندان دیکھو, آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے, ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے, میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا, صاف کہہ دیا, میں آیا
نہیں کہا مجھے آنا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو میں آیا, میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا, بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں, فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا, آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا, بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا, قرآن تھا, نماز تھی, روزہ تھا, زکات صدقہ خیرات تھا, آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا, کیسے جہنم بنا, میں نے رشتے کا منع کیا, اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا. اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ, اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے, اللہ کا حکم آئے, اپنی مرضی کو پیچھے کرو, نبی کی مرضی کو آگے کرو, اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا, نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, نبی کا حکم تھا آپ نے انکار کر دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ, آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ, آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ. تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو, جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی. ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے. بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے, یعنی وہ جو جلیبی بھائی تھے نا, اور ماند بھی, یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے. کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے, مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے. بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں. اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے, وہ تو جنگلوں میں رہنے والے, وہ چلے گئے. یہ ڈھونڈ رہے, پتہ پوچھ رہے, ادھر جا رہے ادھر جا, خیر کسی طرح پہنچے. اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے. یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلیبی نے یوں دیکھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا, جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا. میری شکل خراب, میری صورت خراب, میرے پاس گھر برابر نہیں, میرے پاس خاندان نہیں, میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, اب کچھ باقی رہ گیا. کہا مجھے معاف کر دو, چلو آپ کا نکاح ہونا ہے, آپ کا نکاح ہونا ہے. تو کیا ہے, جلیبی بھی حیران, ابھی نکاح ہونا ہے, میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے. کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. چلو ابھی نکاح ہونا ہے. اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے, دلہے والے کپڑے ہوں گے, کیسے گندے کپڑے ہوں گے, میلے کپڑے ہوں گے, پسینے والے کپڑے ہوں گے. لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے, محلے والوں میں اعلان کیا, محلے والوں میں اعلان ہوا, سب جمع ہو گئے, نکاح ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا. اور بیٹی کیا کہتی, ابا اب نکاح ہو گیا ہے, رخصتی میں دیر نہیں, مجھے ان کے حوالے کر دو, یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. وہ ابا اور اماں روتے, ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے, کہاں کہیں بھی جا رہی ہے. اتنا یاد رکھنا, نبی کے حکم پر جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے, چلی گئی بیٹی. بولو بیٹی چلی گئی, 2-3 دن ہو گئے. ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے, ہمارے یہاں تو پوش بھکاری, نکاح کا ٹائم ہوگا نا, ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے, ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو, پلنگ کون لائی, عورت کے گھر. کباٹ کون لایا, عورت کے گھر سے. کارپیٹ کہاں سے آیا, عورت کے گھر. فریج کہاں سے آیا, یہ پوش بھکاری. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے, یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں. یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے, یہ شریعت والا نکاح. اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے. 3 دن ہو گئے, کتنے دن, بعد ثلاثۃ ایام, 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے. ہمارے نبی سامنے سے آئے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. کہا وہ جلیبی ادھر حضرت جلیبی بھائی, کہا کیا ہوا, وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے, نکاح کا کیا ہوا. ہو گیا, نکاح ہو گیا. اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا, نے میرے کو نہیں بلایا. ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا, اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے. کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا, وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا.
یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبی نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبی آؤ آؤ، یوں گلے لگایا، اب بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ برکت دے، جاؤ اللہ بہت برکت دے۔ تب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا، پھر کہا کہ جلیبی ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً؟ کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی، پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، کتنا پیارا جملہ، اے جلیبی، اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے، میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا۔ بس کیا تھا، جلیبی کہتے ہیں اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی، میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا، میرا بھی اچھا گھر بن گیا، بولو سبحان اللہ، میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا۔ اور جلیبی کہتے ہیں میرے اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی۔ لیکن حضرت جلیبی کہتے ایک دن آیا، بولے ایک دن آیا، ہمارے نبی ساتھ نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے۔ بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں، ہاں قربانی دینا۔ اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ۔ حضرت جلیبی کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں، تو حضرت جلیبی سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر تیری پرمیشن ہے، تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا، کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی، نبی کا حکم آ گیا، پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا، جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تم مجھے پوچھنے کیوں آئے؟ میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے، ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے۔ خیر حضرت جلیبی گئے، احد میدان میں گئے۔ اب بہت لمبا واقعہ، احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال آئے، کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا بقیہ واحد، ایک نہیں آئے۔ کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد، ایک باقی ہے اور ڈھونڈو۔ ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آوے، کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے، جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا۔ ہمارے نبی فرمایا بقیہ واحد، ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا، وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبی شہید ہو کر ہے، پورا بدن تلوار کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے۔ وہ صحابی دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبی شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، میں جاؤں گا۔ جلیبی آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، جلیبی کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا۔ ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے، اور جب دفن کا وقت آیا ہمارے نبی کا ایک جملہ سن لو اور بات ختم کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور ساتھ میں کہتے جلیبی تیرا ارمان مجھے معلوم ہے، تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے، تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے، لیکن جلیبی یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا، آج سے فیصلہ ہو گیا جلیبی تو مصطفیٰ کا ہو گیا، مصطفیٰ تیرے ہو گئے۔ میرے پیاروں، اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا۔ صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا، لمبی لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو۔ اس لیے ہم سب طے کریں۔ دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا، یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح ہے، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ اور ہم یہاں آئے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پر آنا ہوا، ورنہ ملا مسجد میں شاید 8 سال یا 9 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا، آج اسی بیٹے کی نسبت سے یہاں پر آنا ہو گیا۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ایک بات کہوں گا، ہم شادی میں پہنچتے، جلدی بولو پہنچتے آیا نہیں؟ کیوں پہنچتے؟ کیونکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ دعوت ملتی ہے، کنکوتری، انویٹیشن کارڈ۔ بھائی انویٹیشن کارڈ آتا ہے ایسا ہی تھوڑی کوئی چلا جاتا ہے، انویٹیشن کارڈ آتا ہے جاتے، اور اگر اس کو بولو نا کائے کو جاتا ہے، دکان کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، دیوالی کا ٹائم ہے، کائے کو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا، بھلے منہ تو دکھانا پڑے گا، آدھا گھنٹہ تو جانا پڑے گا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کارڈ آئے؟ بولو کتنے کارڈ آئے؟ ایک کارڈ آئے، لیکن رشتہ نہیں خراب ہوئے تو گیا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ 5 کارڈ بھیجتے ہیں، 5 انویٹیشن کارڈ اللہ روزانہ بھیجتے، جس میں فجر والا کارڈ تو ہو کتنا خوبصورت، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ اوپر والے کارڈ کو پھاڑ دیا، یعنی فجر کی نماز میں نہیں گیا اور 10-11 بجے کہیں نکاح تھے وہاں پہنچ گیا۔ آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے زمین کا قانون نبھا رہا ہے، آسمان کا قانون توڑ رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ تو سب نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا،
ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی جلدی بتا دوں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو نا, کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت ہوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو, کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے, گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے آدمی کرے, پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم کیا کریں. کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ ہاں. اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. کیوں؟ اس طرح تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا بتایا. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے, اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھ لی, 2 رکعت معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟
पहले 50 कम कराते गए 45 40 35 30 25 20 15 10 कितनी कम करा दी भाई 5 करा दी ना 5 करा दी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब तेरी उम्मत को फजर की नमाज दे दे तेरी उम्मत को कौन सी नमाज दे दे फजर की और कितनी रकात दे दे 2 रकात इसलिए कि यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब ये आदम ने भी 2 रकात पढ़ी थी तेरी उम्मत पर भी 2 रकात फजर की फर्ज कर दे तेरी उम्मत का कोई भी आदमी फजर की 2 रकात पढ़ता जाएगा मैं वो सवाब अता करूंगा जो आदम को 300 साल रोने के बाद अता किया था आदम को जो सवाब और रहमत 300 साल के बाद नसीब हुई तेरी उम्मत का कोई भी फर्द बशर फजर की 2 रकात पढ़ेगा वो सवाब अता करूंगा जो मैंने आदम को अता किया था अरे मेरे जौहापुरा के भाइयों फजर पढ़ता जा और आदम जैसा सवाब हासिल करता जा करोगे इंशाअल्लाह फजर पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में 300 साल रोने का सवाब मिले इससे बढ़कर कहां खजाना मिलेगा अरे मिलेगा इससे बढ़कर खजाना चलो ये तो फजर का मामला हो गया अब मैं आओ एक दूसरे नबी पर आपने नाम सुना होगा हजरत इब्राहिम सुना नहीं सुना मैं जल्दी जल्दी बताऊं हजरत इब्राहिम का नाम सुना ना वो अपने बेटे को लेकर चले थे अरे गए थे ना बेटे कौन बेटे हजरत इस्माइल को लेकर गए थे मीना के मैदान में गए थे और क्यों गए थे कि बेटा आज तुझे जमीन पर लिटाने वाला और तेरे गले पर छुरी चलाने वाला ए बेटा बता चलाऊं कि ना चलाऊं ए बेटा चलाऊं कि ना चलाऊं तो बेटे इस्माइल ने कहा ना अब्बा अरे कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता बिल्कुल मत चलाना अब्बा ने कहा बेटा ये बाप चलाना नहीं चाहता लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि चला बेटे इस्माइल की उम्र 9 साल की थी कहा अल्लाह का हुक्म है तो एक नहीं 100 जान होगी इस्माइल सब कुर्बान कर देगा किसके हुक्म पर छुरी चलेगी अरे किसके हुक्म पर चलेगी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कहां लिटाया जमीन पर लिटाया अरे कहो ना जमीन पर लिटाया छुरी तेज कर दी छुरी और तैयारी भी कैसी तैयारी थी आपको बताऊं इतनी पक्की तैयारी थी कि जब छुरी तेज की ना तेज तो हजरत इस्माइल ऐसे लेटे थे जैसे मैं बैठा हूं ना इस तरह हजरत इस्माइल लेटे थे और छुरी यहां रख दी कहां रख दी गले लेकिन फौरन इस्माइल की उम्र कितनी थी ना अब्बा को कहा छुरी हटाओ अब्बा ने छुरी हटाई कहा बेटा इरादा बदल गया कहा ना तो कहा क्यों छुरी हटवाता है कहा इरादा नहीं बदला लेकिन आप जो ज़बह कर रहे हो तरीका अच्छा कहा क्यों कहा मुझको उल्टा लिटा दो और यहाँ गर्दन पे छुरी रखो मुझको उल्टा लिटा दो तो अब्बा ने कहा ये क्या क्यों उल्टा लिटाओ गर्दन पे छुरी रखो कहा अब्बा जब तुम छुरी चलाओगे ये मेरा गला कटेगा खून निकलेगा बाप तो बाप है तुम रोगे मेरा चेहरा देखकर रोगे अरे मेरा अब्बा मुझको उल्टा लिटा दो ताकि तुम छुरी चलाते जाओ खून निकलता जाए मेरा चेहरा नहीं अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने होगा कुर्बानी इसी को कहते हैं कि बंदा करे और अल्लाह देखे दरमियान में कोई भी ना आवे मेरे दोस्तों इतनी पक्की तैयारी छुरी भी रख दी उल्टा लेट गए छुरी रख दी कुरान करीम ने कहा बात बिल्कुल पक्की होने वाली कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर जिब्राइल को कहा ए जिब्राइल जल्दी जानवर लेके जाओ मेरा इब्राहिम इस्माइल पर छुरी चलाए उससे पहले जानवर पहुंच जाना चाहिए अभी तो हजरत इब्राहिम छुरी चलाते कि जिब्राइल आए इस्माइल को खींचा जानवर को रखा और छुरी चली जब चली तो हजरत इब्राहिम ने देखा बेटे पर नहीं चली किस पर चल गई और अल्लाह ने क्या कहा इब्राहिम तू कामयाब हो गया इब्राहिम तू अल्लाह ने क्या जुमला फरमाया क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तूने सच कर दिखाया मेरे दोस्तों हमारे नबी मेराज पर भाई कहो हमारे नबी अब सुनना यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब इस्माइल पर तो छुरी नहीं चली किस पर चली तो हजरत इब्राहिम खुश होंगे कि नहीं होंगे भाई जब खुश हो गए ओ हो बेटा तो खड़ा है बेटे की जान बच गई और छुरी तो चली तो जानवर पर चली हजरत इब्राहिम इतने खुश हो गए अल्लाह अकबर कहो भाई अल्लाह कितनी रकात पड़ी
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا، بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا، تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا، ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے، سن رہے ہو نا؟ ایک اور نبی گزرے، ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ، بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت، وہ ایک وادی میں چل رہے، ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا، بھائی اتنا خیال آیا، بھائی خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وقت. السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.